अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मेरा नाम है ज़ैन अली और ये प्रोग्राम आप समाअत करते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस प्रोग्राम में या ख़ासियत इस प्रोग्राम की ये है कि हमारे साथ कुछ मेहमान होते हैं जो कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एनालिस्ट हैं, या वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर आउट करते हैं आपके साथ, हमारे साथ। उसी सिलसिले की कड़ी आज का प्रोग्राम भी है और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शहबाज अली हादी साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं प्रेस क्लब के, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ ही अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करेंगे। सामीन, एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है औलाद का और माँ बाप का, और इस रिश्ते को कंप्लीट करता है इन दोनों का आपसी ताल्लुक़ और इन दोनों के कह लें कि आपस में ट्रस्ट। ये चीज़ें जो हैं ये इस ताल्लुक़ को पूरा करती हैं, इस ताल्लुक़ में कह लें कि एक चीनी का काम देती हैं, मिठास का काम देती हैं। तो हम आज इसी ताल्लुक़ के मुतालिक बात करेंगे कि ये ताल्लुक़ जो है आजकल की यूथ का अपने पेरेंट्स के साथ किस हद तक है, किस हद तक होना चाहिए था, कहाँ पर डैमेजेस हैं, कहाँ पर जो है वो औलाद को थोड़ा सा पीछे हटना होगा, कहाँ पर वालिदैन को थोड़ा सा समझना होगा। तो हम इन चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मिस्टर शहबाज अली हादी साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं प्रेस क्लब के। आज हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं जी 0333994954 पे, और अगर आप हमें SMS या कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 0334 1966 966 पर आपके जो SMS और मोबाइल पे कॉल जो हैं वो आपकी मौसूल होंगी। दूसरा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ऑफिशियल पेज टफियंस FM 96.6 को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो टफियंस FM 96.6 को। शहबाज अली हादी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ज़ैन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सर, अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन जो है मैं आपसे यही करूँगा कि आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं एक औलाद और वालिदैन के रिश्ते को? सिंपल डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि ये दोनों जो रिश्ते अल्लाह, एक तो क्या कहते हैं मोहब्बत का रिश्ता है, ठीक है। वालिदैन और क्या उनके जो बच्चे हैं उनका रिश्ता सबसे दुनिया का बहुत कीमती रिश्ता है, मोतबर रिश्ता है, ठीक है। तो इसकी तो सादा सी डेफिनेशन ये है और इसकी बुनियाद मोहब्बत है, ये ज़हन में रखिए। सही। अच्छा, इसका सामीन, वालिदैन जो होते हैं ये बच्चे का पहला इंस्टीट्यूट होते हैं, पहला स्कूल होते हैं, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी, पहला मदरसा, ठीक है। पहले टीचर्स यही होते हैं। इंसान जो है, एक बेसिक सी चीज़ है बोलना, हमें से बोलना सभी को आता है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ है ये हमें सिखाते हैं हमारे माँ बाप। तो हमारी बेसिक्स जो हैं वो हमारे माँ बाप हैं। मेरे नज़र में शहबाज साहब, इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे जो बेसिक्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं वो हमारे माँ बाप हैं। हम कहते हैं ना अपनी जड़ों में पुरानी चाहिए, तो वो हमारी जड़ें, ये कल्चर के बाद, एक घर के बाद, एक गांव पिंड के बाद, ये हमारे माँ बाप हैं। कभी भी अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए, अपने माँ बाप की दी हुई तालीमात को भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप, अगर बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि हमारे जो वालिद हैं वो अब हमें मौजूद नहीं है, हमारी वालिदा हमें मौजूद नहीं है, दोनों ही जो हैं वो फ्रीडम में मौजूद नहीं है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि वो तो मौजूद नहीं है, आप उनको अपनी यादों में हमेशा आपके ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी तालीमात जो हैं वो आपके साथ हैं। उन्होंने जो जो आपको सिखाया है वो आपके पास है। आप उस तालीमात को, उस सीख को जब साथ लेके चलेंगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, अपनी सिखाई हुई चीज़ों में वो आपके साथ है। सामीन, आप लोगों के मैसेजेस 0334 1966 966 पर मुझे मौसूल हो रहे हैं और अपने प्रोग्राम में हम शामिल भी करेंगे। शहबाज साहब, एक चीज़ हम आजकल की यूथ में देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे फासला आता जा रहा है। पता नहीं अब वो फासला जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
بہت سارے جو لبرل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جو ناڑ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ناڑو جسے وہ کہتے ہیں وہ کاٹنا پڑتا ہے تاکہ بچہ زندہ رہ سکے. تو اسی طرح ایک ایج پہ جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کی وہ وائر جو ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ کاٹنی ہی پڑتی ہے تاکہ بچہ سروائیو کر سکے, بچہ آگے زندہ رہ سکے. تو آپ اس فنومنے کو جو ایک لبرل فنومنا ہے, جو ایک کہہ لیں کہ آزادانہ سوچ رکھنے والوں کا فارمولا ہے یا ایک ان کا طریقہ کار ہے, کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ذہن, بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, آپ نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ والدین ہی ہماری جڑیں ہیں, ہماری بنیاد ہے. تو ہم ان سے کٹ کے کوئی بھی جو درخت ہے, ایک درخت لاجک ہے نا, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں خوبصورت سرسبز و شاداب جو ہے وہ پتے کھلتے ہیں, میٹھے پھل جو ہے وہ آتا ہے. اگر کوئی بھی جو ہے وہ پودا اپنی جڑ سے کٹ جائے گا تو وہ اس پہ کوئی پھل نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, اس پہ شادابی نہیں آ سکتی, بلکہ وہ کیا ہوگا ہم جانتے ہیں اس کے بایولوجک کہ وہ خشک ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. تو اسی طرح ہمارا اور ہمارے والدین کا ہمارا ایک رشتہ ہے, ہمارا تعلق ہے جڑ اور ایک درخت کی صورت. اگر ہماری جڑ کاٹ دی جائے گی تو ہم پھل پھول نہیں سکیں گے, نہ ہی ہم پھل پھول سکیں گے, نہ ہی ہم میں سے کوئی کیا کہتے ہیں پھول کھل سکیں گے, نہ ہی ہم میں سے کوئی میٹھا پھل جو ہے وہ آگے پیدا ہو سکے گا. تو اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوطی بہت ضروری ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پہ ایسا کانسیپٹ نہیں میں سمجھتا کہ آپ جناب اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ کٹ جائیں اور تبھی آپ جو ہے بڑھ سکیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو بھی بچہ ہے اس کو ایسا ماحول دیا جائے جیسے کہ ہمارے بچے ہیں. ہم پڑھانے کو تو ہمارے والدین اپنے بچوں کو گھروں میں بھی پڑھا سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو کیوں اسکولز میں بھیجتے ہیں, ہم کیوں ان کو کالج میں بھیجتے ہیں, ہم کیوں ان کو یونیورسٹیز تک پہنچاتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں, ان کی سوشلائزیشن ہو سکے, وہ معاشرے کو سمجھ سکے, انسانوں کے ساتھ رہنے کے سلیقے کو جو ہے وہ قریب سے اس کا مشاہدہ کر سکے. ٹھیک ہے. سو جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنے سے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں الگ رکھتے ہیں یا ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ جڑوں سے جو کٹ جائیں, اپنے پیرنٹ سے جو ہے وہ کٹ گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور نہ ہی یہ وہ تو ایک بایولوجیکل کیا کہتے ہیں وہ کاٹنی پڑتی ہے, چونکہ وہ اس کا وہ پروسیس ختم ہو جاتا ہے, کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تخلیق مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سر جب ماں باپ ایک بچے کی تخلیق مکمل کر دیتے ہیں, بچے کی سوچ ڈیولپ کر دیتے ہیں, اس کے اندر سیلف ڈیسیژن کی پاور آ جاتی ہے, تو ایک ایج آتی ہے نا جب بندہ اپنے کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ سے پوچھ کچھ نہیں رہا ہوتا. گھر بنانا تو ماں باپ سے کیا پوچھنا, گھر کے اندر فلانی جگہ یہاں پہ رکھنی ہے تو ماں باپ سے کیا پوچھنا. تو یہ اس طرح کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں لائف میں, اس سے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں لائف میں جو انسان اپنے طور پہ خود ہی لے جاتا ہے. دیکھیں وہ بات یعنی کہ ہم اب جو ایک مینٹیلٹی ہماری یوتھ کی بن رہی ہے کہ جی پیرنٹس تو کچھ جانتے نہیں, ان کو نہیں پتہ ہے. ان کے فرض کریں ہم ایک جنرل سی بات کر رہے ہیں یعنی کہ سوشل اپلیکیشنز اور سوشل ماڈرن یعنی کہ زندگی میں ہم لوگ بسر کر رہے ہیں. اب ہمارے پیرنٹس کے یہ تجربات نہیں ہیں اور مسائل بھی کچھ نہ کچھ تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پیرنٹس جو ہے وہی خاص کر جو آپ کہہ لیں کہ 80 اور 90 کے جو پیرنٹس ہیں وہ یعنی کہ ان کی وہی ایک جو ہے نا ہم یوتھ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا سوچ ابھی پرانی سوچ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زمانے کی جو ضروریات اور زمانے کا جو کیا کہتے ہیں روش وہ بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پیرنٹس اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ جو مینٹیلٹی ہے نا کہ نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. ان کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ سمجھ بھی سکتے, وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے جنہوں نے آپ کو جنا ہے وہ آپ کو نہیں سمجھتے, وہ آپ کی سوچ کو نہیں سمجھتے. وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ جب آپ ان کے چھوٹے سے بچے تھے تو کس وقت روتے تھے اور کس وقت آپ کو جو ہے وہ آپ خوراک کا انتظام کرنا ہوتا تھا. ان کو نہیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کہ کیا ان کی سوچ. گو کہ مسائل اصل میں ذہن جو پرابلم بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں نا, یہ اصل میں انٹریکشن کی کمی کا مسئلہ ہے. اور اس انٹریکشن کو بڑھانے میں کچھ کیا کہتے ہیں وجوہات ہیں. اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ چونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور وہ سوشو اکنامک کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. باپ ہے بیچارہ صبح سے لے کے شام تک ان کے 12 گھنٹے وہ جاب کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا. والدہ بھی جو ہے وہ ایسی مشقت میں محو ہیں
یہ ایک وہ ہے جو ایک چھوٹی کلاس کے مسائل ہیں. اسی طرح آپ سینٹر یعنی کہ مڈل کلاس کے مسائل کچھ اور طرح کے, وہ بھی بیچارہ کوئی اگر کوئی سرکاری پروفیسر ہے یا ٹیچر ہے تو وہ بیچارہ مشقت کر رہا ہے, 8 گھنٹے کی صبح جاب ہے, شام کی اس نے علیحدہ ٹیوشنس کو اکیڈمیز کو ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. والدہ بھی اس طرح. ہم سب لوگ جو ہے سوشل اکنامک کا مسائل کا ڈپریشن کا شکار ہیں, جس سے ہمارے رویوں میں تبدیلی آ گئی. ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کم ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ ابھی میں نے یہی ایک سوال اپنے کسی بزرگ سے بھی کیا کہ یہ بنیادی وجہ کیا ہے, انہوں نے بھی اسی بات کو کہا کہ انٹریکشن کم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اب جو ایک رویہ جو بنتا ہے نا ذہن, وہ ایسے ہی نہیں بن جاتا, اس کے پیچھے پورا ایک نا ٹائم ڈیوریشن لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آفٹر افیکٹس ہیں. آج جو یوتھ کی یعنی کہ ایک سوچ کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ آفٹر افیکٹس ہیں ان کے کہ جن پہ ہم نے توجہ نہیں دی. یعنی کہ ہمارا بچہ بچپن میں ہم سے بات کرتا تھا, اپنے مسائل شیئر کرتا تھا, تو ہم اس کے بڑے غور سے سنتے تھے, ٹھیک ہے. میں ان کے اپنے والدین ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں. اپنے ان کے تمام نوجوان جو سن رہے ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو والدین کی صورت آپ کو نعمت دی ہے, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ مسائل کا شکار ہے, اور اس کا ان کے ایک تو ان کے انہوں نے وہ انتظامات کرنے ہیں اکنامک کے, اور دوسرا اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. اب پرابلم یہ ہوا کہ چونکہ پرورش کے مسائل جنریٹ ہوئے اور انٹریکشن کم ہو گیا, اور ہم اپنے پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکے. یہ مسائل ہیں کچھ. اور ایلیٹ کلاس کے اور مسائل ہیں. ایلیٹ کلاس کے یہ مسائل ہیں کہ یعنی کہ وہ ایک تو بزنس میں انوالو ہے, والدہ کی کچھ اپنی مصروفیات ہیں, اور بچوں کو جو پال رہے ہیں وہ آیا وغیرہ لوگ پال رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ہمیں یہ آفٹر افیکٹس یا آفٹر شاکس جو ہے نا ہمیں سننے کو مل رہے ہیں, دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ دیکھنے کی ضرورت, وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ جنسی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. سر اس طرف ہم جو ہیں وہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اسے گھر سے نکالتے ہیں, جیسے آپ نے کہا یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں, کالجز میں بھیجتے ہیں, اسکولز میں بھیجتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ہم نے بہت سارے اس طرح کے بچے دیکھے ہیں جو کہ انٹروورڈز ہو کے رہتے ہیں. ان کی ایک پرسنالٹی انٹروورڈ ہوتی ہے, وہ اپنے میں ہی رہتے ہیں, کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, دنیا کو اپنے سرکل میں نہیں آنے دیتے ہیں. ان کی اپنا ایک سرکل ہوتا ہے اور وہ اسی کے اندر بند رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں, ایک تو آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ پیرنٹس انٹریکشن کم ہے, ایک ہوتا ہے انٹریکشن بہت زیادہ ہے, ضرورت سے زیادہ انٹریکشن ہے, سیلف پوزیسو ہیں پیرنٹس آپ کے لیے. جی جی. تو اس سچویشن کو کس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہینڈل کریں گے, پیرنٹس اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں, ہم جو سوشیولوجی کے سوشل سائنسز میں جب ڈیفینیشن کرتے ہیں انسان کی, تو اسے سوشل اینیمل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے انٹریکٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی بھی جو بچہ آتا ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی فرینڈ شپ ضرور ہوتی ہے. اسکول میں اس کی سوشلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے, اس کی گلی محلے سے سوشلائزیشن. سر اس کے فرینڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے بھی کوئی فرینڈ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہہ لیں کہ وہ اکیلا تنہا نہیں, اس نے ایک سرکل اپنا بنایا ہوتا. اگر یعنی کہ کوئی ایسا بچہ یا ایسا نوجوان ہوتا بھی ہے تو وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی نارمل اسٹوڈنٹ یا نارمل چائلڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ 100 میں سے 1 یا 2% لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی مینٹیلٹی یعنی کہ وہ بڑے انٹرنل, ان کو نا کیا کہتے ہیں, نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے, بناتے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے. ویسے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, سارے ہی ٹوٹلی ہم یہ فیل کر رہے ہیں, سارے یوتھ کے جو خاص کر مسائل ہیں کہ میرے پیرنٹس مجھے سمجھتے ہی نہیں, میرے پیرنٹس مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے, میرے پیرنٹس جناب میری کیئر ہی نہیں کرتے, ان کو میری کسی بھی یعنی کہ چیز کا خیال نہیں, میرے ڈیسیجن کا خیال نہیں, ٹھیک ہے. یہ کہ ہمارا, لیکن ہم یہ دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تو ہے, یہ ہماری اپنی خود غرضی بھی تو ہے. محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ یار انہوں نے اپنی وشز کے لیے اپنی وشز کو قربان کر دیا, کس کے لیے, آپ کے لیے اور میرے لیے, آپ کے لیے. وہ کیا نہیں کر سکتے تھے, وہ شادی نہ کرتے, نہ آپ ہوتے, نہ ہم ہوتے, نہ یہ مسائل ہوتے, لیکن انہوں نے شادی کی, اپنے بزرگوں سنت رسول کو پورا کیا. اللہ نے ان کو رزق کی صورت اولاد بھی عطا کی, پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنی تمام تر خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں
عید پہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں جناب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں عیدی بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس نئے جوتے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس جناب نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے بھی مل جاتے ہیں. اور پیرنٹس سے آپ اپنے والد سے پوچھیں، اماں سے پوچھیں کہ اماں آپ نے نہیں خریداری کی، یہ والد نے کی، تو وہ آگے سے کہتی نہیں یار میں کیا کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا خریداری کرتا. یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پیرنٹس ہمیں خود اعتمادی اور ہماری کیئر کرتے ہیں، ایسی بات نہیں میں کہتا، لیکن سوشو اکنامک ڈپریشن اتنا ہے کہ وہ خود بھی بیچارے جو ہیں وہ بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ کیا کریں. اچھا سر، پیرنٹس غلط ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ویسے چونکہ یہ ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، نہیں آپ اپنا انالیسس میں ویسے میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ کا انالیسس، آپ کے بھی ماشاءاللہ ایک آپ نے عمر دیکھی ہے، آپ نے تجربہ ہے آپ کا. ہو سکتا ہے کہ بات یہ دیکھیں انسان ہے، انسان جو ہے ایک تدریسی تجربہ سر آپ کا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پیرنٹس غلط ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ لیکن وہی میں بات آپ کو کر رہا ہوں کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. ٹھیک ہے، غلطی یہ نہیں میں کہوں گا کہ ان سے نہیں ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو ہے پرسیپشن بعض دفعہ یہ اس معاملے میں ہو سکتی ہے کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے ہمارے بچے کے لیے بہترین ہے. لیکن وہ بعد میں ابھی ہم ڈیورس پہ اگر پورا پروگرام کریں تو اس کے مسائل کی آپ جڑیں دیکھیں کیا کہاں تک جاتی ہیں، روٹس اس کا آپ چیک کریں. نہیں سر، ڈیورس میں ویسے بات کر رہا ہوں وہ فیصلے پیرنٹس کے ہوتے ہیں، وہ بھگتنا بچوں کو پڑتا ہے. نہیں سر، ہم تھوڑا سا پہلے آ جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی والد جو ہے وہ کوئی بھی پیرنٹ ہے اپنے بچوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے، نہ ہی سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے فیصلے پیرنٹس کے بچوں کے لیے کیے گئے ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے آفٹر افیکٹس دیتے ہیں غلط. جی ان کے کہنے کے بعد میں پیرنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے جو تمہارے لیے لیا وہ غلط. اس میں سے ایک چیز اب ہم ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ پہ ہیں، ایجوکیشنل سیٹ اپ سے ہم بات کر رہے ہیں. ٹیکنیکل زفر 96.6 ایک ایجوکیشنل ریڈیو. تو ڈگری سلیکشن میں خاص طور پہ کہ تم نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، تم نے ڈی پی ٹی کرنی ہے، تم نے پریکٹیکل کرنا ہے، تم نے سمپل بی اے کرنا ہے، ان فیصلوں میں آپ کے خیال میں پیرنٹس کی کتنا لائعمل ہونا چاہیے اور کن چیزوں کو دیکھ کے پیرنٹس کو یہ فیصلہ صادر کرنا چاہیے؟ میں فیصلہ صادر کرنا کیا جی صحیح. وہ اصل میں دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے فیملیز ہیں ان میں یہ ہے کہ فلاں کا بچہ جناب اس نے میٹرک میں خاص کر مسائل جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس کے میٹرک بیس ہے، اس میں جناب والا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اس فلاں کے بچے نے سائنس رکھی ہے میٹرک میں. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سائنس رکھے گا تو ظاہری بات آگے پھر میڈیکل میں جا سکے گا یا وہ انجینئرنگ میں جا سکے گا. ٹھیک ہے، جس نے وہ نہیں رکھی سائنس وہ جناب والا وہ اس سے پہلے چونکہ یہ کمپیوٹر سائنس نہیں تھا تو یہ مسئلہ ہے. سو دیکھا دیکھی جسے ہم کہتے ہیں نا، دیکھا دیکھی ہم اپنے بچوں کو ان مسائل میں بھی بعض دفعہ شامل کریں، یعنی کہ وہ بچہ سائنس نہیں پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا یا اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ نے شاید اس میں سوشل سائنسز کا زیادہ یعنی کہ رکھی ہو سمجھ، لیکن ہمارے چونکہ پیرنٹس کو یہ ہے کہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بنا ہے، میں نے بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا ہے، تو یہ غلط ہے نا. تو ظاہر پھر بعد میں یہی مسئلہ ہوتا ہے نا. وہ میرے ایک استاد ارشد رضاوا صاحب ایم فل ان ایجوکیشن، تو وہ انہوں نے ان کے ان سے میں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بننے نکلے تھے ٹیچر بن گئے. تو یہ پھر بعد میں اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ ڈاکٹر بننے نکلتا ہے اور وہ پھر وہ چونکہ وہ اس کو اچیو نہیں کر پاتا، نہ اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اصل میں وہ اس کا ٹریک، یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کا ٹریک رانگ ہوتا ہے، رانگ ٹریک پہ وہ جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے وہ سمجھ نہیں آتی، وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے. تو اب اسی بات سے میں دوبارہ سے پہلے سوال کی ہی جانب آؤں گا کہ اب جب ایک بچہ ایک ایج کو پہنچ جاتا ہے اور وہ یہ ابزارب کرتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے جو لیا گیا تھا وہ غلط تھا، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ ساری عمر میرے ساتھ چلے گا. جی تو تب بھی کیا پیرنٹس کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ ظاہری بات ہے، وہ دیکھیں میں نے وہی بات کہی کہ وہ کہے گا تو اس میں سمجھ تو وہ گیا ہے کہ اس کی غلطی بنیادی طور پہ والد ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ تو وہ اس کا اظہار اس لیے بعض یعنی کہ اب چونکہ لبرل سے ہو گئے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس اور وہ کہتے ہیں لبرل فینومینا کی جانب دوبارہ سے وہی آپ لبرل وہی ہے اسی فینومینے کے اندر وہ پھنس، اس کی وجہ پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جی جو بھی میں آج کچھ میں ناکام ہوں یا میرا جو بھی یعنی کہ بربادی کی بنیادی وجہ جو میرے والدہ کا وہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ یقیناً والدین بھی بیچارے کیا کہتے ہیں اس میں
غمگین ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ اس معاملے میں دیکھنا چاہیے تھا. لیکن پرابلم ایک اور بھی ہے, اس کو ہم نہیں نظر انداز کر سکتے ذہن بھائی, کہ ہمارے پیرنٹس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ کیا ہے, اور اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں. اب یعنی کہ ہمارے پیرنٹس کو اس وقت جو ہے وہ میں 17 اور 18 اور 19 کے جو پیرنٹس تھے وہ کہتے تھے کہ اچھا فلاں نے کہا ہے تو فلاں کے بچے نے فلاں کیا تو ہمارا بچہ بھی وہی کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب اس چیز کا شعور بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں, پیرنٹس بہت اچھے فیصلے لے رہے ہیں اور پیرنٹس اپنے بچوں کے انٹرسٹ کے مطابق جناب والا ان کو آگے لے کے. اچھا اب ایک یہ رواج, کیونکہ آپ کا تعلق اس ان پیرنٹس سے یا کچھ ایسے ہے, وہ تو وہی بلیم کرتے ہیں کہ اچھا نہیں میرے والدین ہی جو اس کے ذمہ دار. نہیں میں بالکل نہیں بلیم کرتا. میرے والد صاحب نے, والدہ نے جو میرے لیے لائف میں فیصلے لیے ہیں, میں آج بہت سارے ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے ہم ان کے لیے یا اللہ ان کو نا اس کا اجر دیتا ہے, کیونکہ ایسے ایسے فائدے ہو جاتے ہیں ان کی بتائی باتوں سے, ان کے لیے فیصلوں سے, جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ میرے ارد گرد لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ جی نہیں, بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. اچھا, دوسرا ایک کریئر سلیکشن کے حوالے سے آپ کے خیال میں اب جو پیرنٹس آ رہے ہیں جو کہ 1995 کے ہیں, 1990s کے ہیں, جی اس کو کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ پیرنٹنگ کس طریقے سے کی جائے تاکہ بعد میں آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کو کوسے نہیں؟ دیکھیے والدین کو ویسے چونکہ ہم والدین, اور اگر والدین کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو بھگتنا اس کے بیٹے نے, اس کے بچے نے, تو اس حوالے سے ہمارے پیرنٹس کو میں نے کہا زمانے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا شعور جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس کو کرنا پڑے گا, اس کو ماننا پڑے گا, ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, انٹریکشن بڑھ گیا ہے, سوشل ہمارے کمیونیکیشن بہت تیز ہو گیا ہے. اس وقت ہم یعنی کہ یہاں بیٹھ کے بھی پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور دنیا گلوبل ولیج بن گیا, ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہماری جو کلچرل ویلیوز تھی ہماری وہ ساری اس میں کچھ نہ کچھ چینج آنے والا ہے اور آ بھی رہا ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرض کریں میں شادی کا ایک مسئلہ لے لیں, کچھ ہمارے انٹریکشن بن جاتے ہیں. میں ان کے اپنے تمام دوستوں سے ان کے یہی ان کے پیرنٹس سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بنسبت کہ جو ہم اپنے یوتھ کو برائی کی طرف وہ موو کریں, ان کو اچھائی کی طرف موو کرنا چاہیے. نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سنتیں, اور ہمارا ہر نوجوان اس بات سے باشعور ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے, کوئی ہمارا کوئی ریلیشن شپ بنتا ہے تو اس ریلیشن شپ کو ہم نے نکاح کی طرف موو کرنا ہے. لیکن اس کی ایکسیپٹنس ہمارے پیرنٹس کے لیے کیا ہے, اس میں کتنی گنجائش ہے, اس گنجائش کو بھی پیرنٹس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ مسائل بڑھ جائیں گے, ورنہ خودکشیاں ہوں گی, نوجوان نشے کی طرف بڑھیں گے, اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے ہمیں دیکھنے پڑیں گے. یہ بھی چیز دیکھی ہے سر کہ پیرنٹس نے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ اتنا فرینک ہی نہیں کیا ہوا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو وہ آگاہ کر سکے. وہی ہے نا, سخت ابو جی سخت ہیں, کئی جگہ پہ امی جی سخت ہیں, تو وہ یعنی کہ امی ابو کا حالانکہ وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے یعنی کہ ایک ہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل اپنی یا تو ابو سے شیئر کر لیتے, اگر اماں سخت ہو تو ابو جی سے کہ ابو جی یہ مسائل ہیں, یہ وغیرہ ہے. تو بعض دفعہ جو والدین اپنے بچوں کے دوست ہوتے ہیں, دوست سے مراد ہے ان کے مسائل کو سنتے ہیں, اس میں گنجائش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنی بات جو دل کی بات ہے وہ کسی کو بتانے کے بجائے ہمیں بتائے تاکہ ہم اس کا حل کریں. تو پیرنٹس کو اپنے تھوڑے سے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی, ٹھیک ہے. زمانے اور وقت کی جو ضرورتیں ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا, اور سماجی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. چلیں جی, ہم مزید گفتگو کریں گے. شہباز علی حاجی صاحب پریس کلب کے ایگزیکٹو ممبر ہیں اور میرا نام ہے زین علی. آپ یہ پروگرام سنتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک. ابھی ایک شارٹ بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کے میسیجز اور آپ لوگوں کی کالز پر پوچھے گئے سوالات ہم شہباز علی حاجی صاحب کی جانب لے کر چلیں گے. آپ لوگوں کی کالز مجھے موصول ہوں گی اور میسیجز بھی 0334 19 66 966 پر. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. پانی کھانی ریکارڈنگ چلتی رہے گی.
ऑलराइट जी सामिन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मेरा नाम है ज़ैन अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं जी शहबाज अली हादी साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं प्रेस क्लब। अच्छा जी, आज हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप्स पे, और ख़ास तौर पे जो यूथ है, आज की यूथ, उनके रिलेशनशिप्स किस तरह से उबड़ खाबड़ चल रहे हैं, उतार चढ़ाव का हम देखते हैं। क्योंकि आजकल सर एक ना बड़ी बात बन गई है कि जब बच्चा जवान हो जाता है ना, तो बाप से उसको गिले होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ तो है कि नहीं? जी जी, इसमें तो आप हम एक पेज पे हैं ना। नहीं, बात है कि देखो जहन के वो सारी चीज़ें जो है ना, जो आपके पेरेंट्स ने सिखाए हैं ना, पेरेंट्स ने आपको मोहब्बत दी है, आपको अच्छी, और यकीनन हर वालिद चाहे जैसा भी हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो उसकी कोशिश यही होती है कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, ठीक है, अच्छा फर्द बने, ठीक है, ऐसी बात नहीं। मेरे ज़हन में सर एक बात है, ये छोटे होते ना, हम कोई गलत हरकत करते थे ना, कोई किसी को मार दिया या किसी को कुछ बोल दिया, मुंह से गाली निकल गई, छोटे होते नर्सरी प्रेप 1-2 में, जी जी, तो कहते थे कि गालियां आपको नहीं पड़ती, गालियां आपके घर वालों को पड़ती हैं। सही है। आज मुझे इस चीज़ की ये समझ आती है कि जो तालीमात हमारे घर वाले देते हैं, हाँ जी, जो हमें वो बनाते हैं, हम वही आके ज़माने में जाते हैं। देखिए ना, आप बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यानी कि आप जब मिलते हैं दूसरे लोगों से, तो आप देखेंगे कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो लड़का है ना या लड़की है, ये किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है, क्योंकि उसकी तरबियत उसकी रिफ्लेक्ट कर रही होती है। वो रिफ्लेक्शन उसके पेरेंट्स के करैक्टर की भी है, वो रिफ्लेक्शन उसके टीचर्स की भी है, इंस्टीट्यूट्स की भी है, वो उसके पूरे करैक्टर में हमें झलकती है, उसकी ज़ुबान से झलकती है, उसकी चलने से झलकती है, उसकी हरकत व सकनात से झलकती है सारी, ठीक है। वो तरबियत जो है ना उनके पेरेंट्स, और मैं वही बात ज़हन यानी कि इसलिए बार करता हूँ कि कोई भी वालिद जो है वो आपको बुरी चीज़ें इंजेक्ट नहीं करता, ठीक है। घर से आप अच्छे ही एक इंसान के हैसियत से निकलते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन, माशरा भी आपको सिखा रहा होता है, ठीक है, कल्चर भी आपको सिखा रहा होता है, वो भी आपकी नुमाइंदगी कर। अब इसी पे हमें ब्रेक में कॉल आई थी जी मोहम्मद शफीक गुजर साहब की, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे, लेकिन मैं उसमें से 2 ही डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि जिस जानिब बच्चा जाता है जाने दें, और तीसरी बात हम पहले डिस्कस करेंगे उन्होंने सोसाइटी का ख्याल रखेंगे, किस सोसाइटी में वो बैठ रहा है, किस सोसाइटी में वो उठ रहा है, किस सोसाइटी के साथ उसके मामलात हैं, उसके दोस्त किस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप इस मुताल्लिक़ क्या कहेंगे? कि पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा है, जहाँ जाता है जाने दें, नहीं मतलब जिस फील्ड में जाना चाहता है जाने दें। ये आप ये फ़र्ज़ करें हमारे पास आपसे भी यकीनन जो आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट के जो आपके भाई बहन कज़न वगैरह जो भी हैं, और इसी तरह जब मैट्रिक के बाद तालिब इल्म अपने यानी कि वो मैट्रिक मुकम्मल करता है, तो आपके पास आते नहीं, पूछते नहीं भाई मैं क्या रखूँ। जो भी पढ़ा लिखा ख़ानदान में होता है, घर है, मोहल्ले में होता है, इस तरह पूरे शहर में, ठीक है, अब्बू के दोस्त के पास हो जाता है, यही डिस्कशन करने जाता है कि हम मेरे बच्चे को क्या रखना चाहिए, ठीक है। सो मशवरा बहुत ज़रूरी चीज़ है, मशवरा अमानत भी है, सुन्नत भी है, मशवरा ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हम किसी भी चीज़ को क्या से कि एक लफ्ज़ बड़ा आता है बेमुहार, शुत्र बेमुहार की तरह अगर छोड़ देंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी की मंजिल पे तो पहुंच जाएगा, चाहे वो क्या कहते हैं पहाड़ चढ़ के चला जाए। मुश्किलात यानी कि पहाड़ एक अलामत के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जितनी मर्जी मुश्किलात से गुजर के अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा बनिस्बत वो कि उसे अच्छा रहनुमा मिल जाए, और वह अच्छे रहनुमा के ट्रैक पे चलता हुआ अपनी ज़िंदगी को बाआसानी और इज़्ज़त और कामयाबी के सफ़र को मुकम्मल कर, ठीक है। सो रहनुमाई के बगैर यानी कि आप कहें कि बेशुतर बेमुहार की तरह छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक हर बंदे की अपनी राय है, चुनने का हक बच्चे को ही होना चाहिए, लेकिन उसका शऊर किसने देना है, वो हमने देना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यानी कि हम जब भी आपसे कोई मशवरा करता है, हम कहते हैं बेटा इसकी इस फील्ड का ये स्कोप है, इस फील्ड का ये स्कोप है, इस फील्ड का ये स्कोप है, ठीक है। सो इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है चूज़ कर लो। सही है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि सोसाइटी का ख्याल रखें। सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, वही हमने सबसे पहले मसला ये डिस्कस किया है कि पेरेंट्स के पास अगर टाइम है कि वो देखें हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन से मिलता है, क्या करता है, वो कैसे दोस्त है, ठीक है। दोस्तों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
ریپوٹیشن یعنی کہ اگر ان بچوں کی کیا ہے یا ان نوجوانوں کی کیا ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کو الحمدللہ شعور ہوتا ہے اس بات کا، لیکن جب وہ مسئلہ وہی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہے، چیک ہی نہیں کر رہے، تو پھر وہ کیا ہے، اس میں ممکن ہے کہ وہ اچھا بچہ بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ برا بچہ بن جائے، کیونکہ کوئی بھی ہمارے ہاں جب ایک بچہ بہت اچھے طریقے سے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، ترقی کر رہا ہوتا ہے ایجوکیشن میں یا اچھے اخلاق میں، کسی بھی معاملے میں، تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک نفرت کا ایلیمنٹ بھی ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک مینٹلٹی کی کمی ہے کہ ہم چیزوں کو اچیو اس طریقے سے کریں کہ اگر وہ ٹریک پہ ہے، رننگ ٹریک پہ ہے، وننگ ٹریک پہ ہے، تو میں بھی وننگ ٹریک پہ آؤں گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ بھاگوں گا اور بھاگ کے ون کروں گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ میں اس کو بھاگ کے ون نہیں کروں گا بلکہ اس کو دھکا مار کے ون کروں گا۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ڈی ٹریک کرتے ہیں ان نوجوانوں کو، نشے کی صورت ان کو نشہ لگاتے ہیں، ان کو بری عادات کی طرف جو ہے مائل کرتے ہیں۔ صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں برے گھرانوں کے بچے جو ہیں وہ بڑے کامیاب کامران اور نامور لوگ بنتے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت ہی اچھے گھرانوں، اچھی فیملیز کے جو ہے وہ نوجوان برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم شفیق صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یقیناً یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بچے کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، کن سے بیٹھتے ہیں، ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا جی، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں محترم آپ سے لاسٹ کوسچن اپنے یہی کروں گا کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں اور آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں یا کہہ لیں گے یوتھ ہے، انہیں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی یوتھ کی جانب کیا رویہ رکھیں اور یوتھ جو ہے اپنے پیرنٹس کی جانب کیا رویہ رکھیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس پہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیرنٹس اس بات کو سمجھ جائیں، اس بات کو دیکھ لیں کہ جو آپ تعلیم دی ہے، آپ نے اگر اپنے بچے کو بڑا ہی ماڈریٹ اور جناب بڑا ہی لبرل بنایا ہے تو اس کا یعنی کہ ریئیکٹ بھی آپ کو ہی سہنا ہے، آپ نے ہی کیا یعنی کہ سمجھنا ہے۔ یعنی کہ ابھی یورپ میں جو صورتحال ہے کہ پیرنٹس جب بچہ ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ، پیرنٹس اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی پیرنٹس کا ان پہ زور نہیں، اور اس کے بعد وہ بیچارے اولڈ ایج یعنی کہ چلے جاتے ہیں اولڈ ایج ہاؤس میں۔ اور ہمارے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہمارے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین سے سختی سے نہیں بات کرنی، اف تک بھی نہیں کہنا، بلکہ بڑے ہی احترام کے ساتھ بات کرنی۔ یہ کس نے پڑھانا ہے؟ والدین نے پڑھانا ہے اپنے بچوں کو سبق، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے جو والدین کے احترام کے حوالے سے کیا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا ہے، وہ کس نے پڑھانا ہے؟ ہمارے والدین۔ اگر وہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ صورتحال ہمیں اب موجودہ صورتحال میں ہمیں دیکھنے کا ملے گا کہ ہمارا بچہ تو انگلش تو بہت اچھی بولتا ہے، کیا بات ہے، واہ جناب، یہ فلاں چیز میں اسکل میں بہت زبردست ہے، ہم فخر کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ دیکھیں وہ پھر کیا ہوگا، وہی بچہ کہے گا کہ پیرنٹس تو کوئی ان کے کام کے نہیں ہے، پیرنٹس تو فارغ، کیونکہ ہم نے اسے وہ درس ہی نہیں سکھایا۔ سو میں کہوں گا پیرنٹس کو کہ وہ دین کے جو بنیادی معاملات ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں، اور جو ہمارے آقا ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا طریقہ اس کا سکھائیں اپنے بچوں کو، کیونکہ کل جب یعنی کہ جتنا مرضی یعنی کہ کلچر کا افیکٹ ہو، آپ کے بچوں میں اچھائی انجیکٹ رہے گی، وہ ان کے بلینک مائنڈس کی سلیٹس پہ جو ہے وہ نوٹ ہوگا کہ اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ اور یوتھ سے میں کہوں گا کہ اپنے والدین کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قربانیوں کو مد نظر رکھیں، ان کے پاس بھی بہت سارے آپشنس تھے، وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ بھی اپنے والدین کو کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کے جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ پرانی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان والدین کے لیے ہم نے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے والدین سے مشورہ کریں، اپنے اس جو ہمارا جو لنک ٹوٹا ہوا ہے نا اس لنک کو جوڑیں۔ سب میرے یعنی کہ نوجوان دوست آج جو بھی سن رہا ہے ذہن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے ایک تو ایکسکیوز کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، والدین بھی اس کو معاف کریں،
اور جو نوجوان ہے اگر کسی سے ان کے والدین ناراض ہیں تو برائے مہربانی وہ اپنے والدین کو راضی کریں، ان سے سوری کریں اور اپنے مسائل جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ آپ کو بہترین مشورہ ملے گا اور آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گا اور یہ پاکستان بھی خوشحال ہو جائے گا. چلیں جی، شہباز علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سامعین آج ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. سامعین میرا جو ایک سینopsis ہے اور میرا کہہ لیں کہ مشورہ یوتھ کو خاص طور پہ یہ ہے کہ اپنی قدریں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، اور خاندانیت اسی میں ہے کہ اپنے خاندان سے جڑے رہیں. تو جتنا خاندان سے جڑے رہیں گے، جتنا آپ اپنی فیملی کی تعلیمات سے، فیملی کے کلچر سے، فیملی کے کہہ لیں کہ جو انہوں نے ان کی سیکھ ہے اس سے جڑے رہیں گے، اتنا ہی آپ معاشرے میں باعزت رہیں گے، اتنا ہی معاشرہ جو ہے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا. سامعین، یہ پروگرام پروگریسو پاکستان آپ سماعت کرتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے 2 بجے سے 3 بجے تک. دا یونیورسٹی آف فیصل آباد اور تفینز FM 96.6 کے اشتراک سے یہ پروگرام آپ تک لے کر آتا ہوں، اور آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے پیغامات جو ہیں اس پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہیں. صدف، آپ نے ہمیں میسج بھیجا تھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اپنے نام لکھ کر بھیجے ہیں اور اس پروگرام کو سنا ہے، یا پھر ہمارے سائلنٹ لسنرز ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں. نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر بشرط زندگی بشرط حالات شامل رہوں گا. اور مجھے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کے بعد.